अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हो रहा हूँ और आज हमारी गुफ्तगू होगी कुरान पाक की एक मशहूर व मारूफ सूरत अल हुजरात के हवाले से। इसमें अल्लाह ताला ने जो हमें बेहतरीन और ख़ूबसूरत तालीमात दी हैं, ख़ुसूसन अखलाक के हवाले से, अदब नबी के हवाले से और सच्चाई को ढूंढने और तलाश करने के हवाले से। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मग़लूब गमा तू, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सतारे जिसकी गर्दे राहूं वो कारवां है तू। नाज़रीन इकराम, आज हमारे इस प्रोग्राम में मेरे जो मेहमान खुसूसी हैं वो जनाब हाफिज़ मोहम्मद नसरुल्लाह साहिब हैं। मैं सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब, माशाल्लाह बड़ी खुशी है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आज हमें सूरा अल हुजरात की तिलावत भी करेंगे, तर्जुमा भी सुनाएंगे और इसके मुतल्लिक हमारी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी एक पुरफ़हम और इंतहाई मुअस्सर जो है ना और फ़ायदेमंद गुफ्तगू होगी सूरा अल हुजरात के मुतल्लिक। सूरा अल हुजरात गो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरू से का इसमें नाम है, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वो सूरतुल अखलाक है। यानी वो सूरत जिसमें इस्लाम के अखलाक, अखलाक मुहम्मदी और कुरान के जो अखलाक हैं वो पेश किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सूरत की तिलावत करें, तर्जुमा सीखें, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका तारुफ हो जाए। हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ मोहम्मद नसरुल्लाह साहिब जो हैं ये यहाँ नॉटिंघम में मुकीम हैं और ये इस वक्त दो कामों में मशगूल हैं। एक तो सैलानी वेलफेयर जो है उसके ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं और दूसरा ये बिजनेस स्टडीज में जो हैं वो डीबी कर रहे हैं, जो डॉक्टरेट इन बिजनेस स्टडीज है। तो हाफ़िज़ साहब ज़रा अपना जो काम है खास करके सैलानी के हवाले से वो ज़रा बताएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और अल्लाह ताला हमारा सबसे बड़ा तारफ़ तो ये है कि हम आपके एक अदना से शागिर्द हैं और कुरान मजीद के तालिब इल्म हैं। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान को सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस बात पे होना चाहिए कि वो कुरान मजीद का जो है वो तालिब इल्म है। सबसे बड़ा तारफ़ तो ये है। और दूसरा, मैं तकरीबन 10 साल से, जैसा आप जानते हैं, और इससे ज़्यादा तकरीबन 12 साल से क्रीमिया इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे रेडियो पे और टीवी पे जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम भी करता हूँ। इसके अलावा ये है कि मैं सैलानी वेलफेयर जो है उसका भी एक अदना सा खादिम हूँ। सैलानी वेलफेयर जो है उसके यूके के और यूरोप के मामलात को मैं देखता हूँ। सैलानी वेलफेयर, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से सैलानी वेलफेयर को जानते हैं। मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी जो है उनको बहुत बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जो सैलानी वेलफेयर है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो लाखों दुखी दिलों का जो है वो सहारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ जो हमारा फूड का प्रोजेक्ट है उसमें हम मोर देन जो है वो 80,000 पीपल पर डे जो है उनको फीड करते हैं। और ये कहाँ किस इसके जगह? ये मोस्टली जो है वो पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा हमारा रोहिंग्या में और सीरिया में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सैलानी का जो नाम है वो ज़्यादातर फूड के हवाले से जाना जाता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारा 111 जो है वो मुख्तलिफ जो इमरान खान साहब ने लंगर खाने वगैरह बनाए हैं वो सैलानी की पार्टनरशिप से जो है वो बनाए हैं। इसके अलावा हम माइक्रो जो फाइनेंस है उसके हवाले से बहुत बड़ा हमारा काम है, जो हम लोगों को जो है वो रिक्शे वगैरह या ठेले वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और ताकि वो खुद जो है वो रोज़गार हासिल कर सके और ताकि दूसरे लोगों का भी जो है वो ज़रिया बने। मेडिकल साइंस में हमारा जो है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एजुकेशन हो या जहाँ भी काम हो, वो उसमें सैलानी वेलफेयर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेती है। और इस हवाले से मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहता हूँ सो कि साहब, सैलानी का जो काम है वो दरअसल उस हदीस नबवी की एक लिहाज से अमली शक्ल है कि अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम,
सुभान अल्लाह। इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम को फैलाओ, सलामती को भी फैलाओ, और उसके साथ जो है खाना खिलाओ। तो बेशक। मौलाना बिश बिश बशीर फारूक बशीर। साहब ने जो ये अजीम काम बड़े अरसे से शुरू किया हुआ है, वो अब रंग ला रहा है। खाना भी खिला रहे हैं, सुन्नत पूरी की जा, और उसके साथ ये जो रोजगार मुहैया कर रहे हैं, ये बड़ी अजीम बात है। अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक दे कि आप इस अच्छे इदारे की खिदमत जारी और सारी रखें। उसके अलावा आप साहब, आप, मुझे पता है कि स्टूडेंट भी हैं जो है ना, जरा बताइए कि आप किस मौजू पर जो है ना तहकीक कर रहे हैं। जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह डीबी है, जैसे आपने कहा, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी से, और मैं लीडरशिप के हवाले से जो है वो मेरी पीएचडी है, और पर्टिकुलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है वो किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी है या इन चीज़ों को देख सकती है, तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी डॉक्टरेट जो डिग्री है, जैसे आपने कहा माशाल्लाह, डीबी है, ये भी इस बड़ा हवाले। अहम मौजू है हमारे, जी खास जी। करके बरतानिया में जो मजहबी इदारे हैं, और इसी तरह जो चैरिटीज़ हैं, और मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, सबकी क़यादत जो है उसको मजबूत बनाना और उसके मतलब जो है ना तहकीक करना, इसमें तो बड़ा अहम मौजू है। जी जज़ाकल्लाह। जी आप साहब, बहुत। ये जो प्रोग्राम है ये दरअसल कुरान हकीम के हवाले से है। इसमें मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की कोई सूरत, कोई आयात लेकर जो है ना आता हूँ। तो आज हमने सूरा अल हुजरात का जो इंतखाब किया है, आप उसकी इंशाल्लाह तिलावत करेंगे और उसके बाद उर्दू में इसका तर्जुमा पेश करेंगे। सो शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब हम इसकी उर्दू में जो है वो ट्रांसलेशन आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, आगे ना बढ़ा करो अल्लाह और उसके रसूल से, और डरते रहा करो अल्लाह ताला से। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। ऐ ईमान वालो, ना बुलंद किया करो अपनी आवाज़ों को नबी करीम की आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना जोर से आपके साथ बात किया करो जिस तरह जोर से तुम एक दूसरे से बातें करते हो, इसलिए बेअदबी से कहीं जाया ना हो जाए तुम्हारे अमाल, तुम्हें खबर तक ना हो। बेशक जो पस्त रखते हैं अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल के सामने, यही वो लोग हैं, मुख्तस कर लिया है अल्लाह ने इनके दिलों को तकवा के लिए, इन्हीं के लिए बख्शिश और अजर अजीम है। बेशक जो माशाल्लाह। लोग ठीक है। जो लोग पुकारते हैं आपको हुजरों के बाहर से, उनमें से अक्सर ना समझ है। सदकल्लाहुल अजीम, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। हाफ़िज़ साहब, सूरा अल हुजरात की जो शान नज़ूल है, वो कुछ इस तरह है कि ये हिजरी का नवा साल था, और ये आप जानते हैं कि ये वो साल है जिसे आमुल वफूद कहा जाता है, कि पूरे अरब से लोग वफ्द की शक्लों में, वफ्द की शक्ल में मदीना शरीफ तशरीफ आ रहे थे। क्यों? कि अपनी वफादारी और अपने ईमान लाने का भी सबूत देने के लिए, और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये जो नई मदीना की स्टेट थी, इसके साथ वफादारी के लिए, और एक यानी एक किस्म का अहद व पैमान बांधने के लिए। और उसके मुख्तलिफ कबाइल के सरदार जो हैं, वो रोज
مدینہ شریف آتے اور آ کر جو ہے وہ اپنی اس وفاداری کا اور مسلمان ہونے کا اعلان کرتے. تو یہ بنو تمیم کا وفد ہے جو نویں سنہ ہجری میں مدینہ شریف آئے، اور انہیں چونکہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، انہیں آداب نبوی کا نہیں پتا تھا، لہٰذا ان میں بعض لوگوں نے حجرہ رسول کے باہر کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ باہر آؤ، باہر آؤ، اخرجو اخرجو. اوکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا کہ میرے رسول کو، میرے محبوب کو اور میرے نبی کو اس طرح حجروں کے باہر سے پکارنا جو ہے بے ادبی ہے. تو اس کے سو یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، آپ کی توجہ کس طرح اپنی طرف مبذول کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے. ایک تو یہ اس میں بتایا. اس کے بعد پھر دوسرا جو اس سورت کے شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بنی مستلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو ان لوگوں نے بغیر زکوٰۃ وصول کیے واپس آ گئے مدینہ، اور شکایت یہ کی کہ بنو مستلق والے حملہ آور ہونے والے تھے، وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اس لیے جو ہے نا ہم آگے نہیں گئے اور ان سے زکوٰۃ نہیں لی. اور یہ خبر بھی بعد میں جو ہے نا ثابت ہوئی کہ یہ غلط تھی. تو ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں آداب نبوی سکھائے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب تمہیں کوئی خبر دی جائے تو اس خبر کو بغیر تحقیق کیے، بغیر ویریفیکیشن کے آگے نہ پہنچاؤ. اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے تیسرا حصہ اس صورت کا اس کے متعلق ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان دونوں حالات میں حافظ صاحب، ایک تو جو بنو تمیم نے جو طریقہ کیا اس میں بھی لڑائی جھگڑے کا خدشہ تھا کہ جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے برم ہو رہے تھے کہ یہ لوگ ایسی کیسی بے ادبی کر رہے ہیں. اب اگر یہ بات ہو جاتی ہے آپس میں، لڑائی جھگڑے کا خدشہ تھا. اسی طرح بنو مستلق کے زکوٰۃ کی جو خبر تھی وہ بھی بڑی خطرناک تھی کہ اگر اس خبر کی بنیادوں پر ان پر حملہ کیا جاتا یا ان کے ساتھ لڑائی کی جاتی تو یہ جنگ ہو جاتی جائے نا. سو پتہ چلا کہ یہ دونوں کا ایک تعلق ہے. اب میں جو چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ کہ قرآن پاک اس وقت نازل ہوتا جب ضرورت ہوتی اس کی، اور ایسی صاف اور شفاف قسم کی رہنمائی دیتا کہ اس سے جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جاتی. تو آج بھی ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، انفرادی زندگیوں کے لیے بھی، شخصی زندگیوں کے لیے بھی، اور سماجی اور آئلی زندگیوں کے لیے بھی الحمدللہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں. انشاءاللہ بھی ان کا ہم تجزیہ کریں گے حافظ صاحب. تو حافظ صاحب آپ نے یعنی جو ترجمہ پڑھا اس میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ لا تقدمو، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو اس کا جو مطلب ہے عام طور پر تو ہم یعنی ظاہری مطلب یہ لیتے ہیں کہ آگے قدم نہ بڑھاؤ، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک محاورے کی طور پر استعمال کرتے، کہتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے اللہ کے احکام کو بھی بجا لاؤ اور سنت نبوی کی بھی پیروی کرو. یہاں اصل آج کل ہمارے لیے یہی اس کا معنی ہوگا. لیکن آف کورس جو زمانہ نبوی میں تھے لوگ، ان کے لیے تو لازمی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے باہر تشریف لاتے تو کوئی ان کے آگے نہ بڑھتا اور ان سے آگے نہ چلتا، اور نہ کوئی ان کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکتا جب تک کہ اجازت نہ ملے جائے نا. تو حافظ صاحب آپ اس کے حوالے سے آپ نے کیا اس میں نوٹ کیا ہے، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آپ نے کیا اس میں نوٹ کیا جائے نا؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال کے مطابق تو جو آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے خوبصورت انداز سے جو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ایک بڑا اہم ایک بڑا نازک جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو. یعنی یہ ایک ایسا ایک نازک صورتحال ہے. ماشاءاللہ آپ نے
اس حوالے سے آج ہمارے پاس تو یعنی ہم اس طریقے سے نہ ہی وہ بے ادبی یعنی وہ پرٹیکولرلی اس سیناریو میں جو ہے وہ بیان کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ موجود تھے. لیکن یہاں پہ جو بڑا اہم پہلو ہے کہ جو باقی اعمال ہیں اس میں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو میں توبہ طائب کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا مجھے. لیکن گستاخی رسول جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی صورت میں بھی جب واقعہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی بھی توفیق جو ہے وہ نہیں دے گا. یہ اتنا بڑا یعنی یہ دنیا میں ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، میں نے کچھ غلط کیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس صاحب میں آپ کہہ رہے جی ہیں کہ گستاخی رسول جو ہے اس سے جی جی حبط اعمال ہوتا ہے. حبط اعمال سے مراد کے اعمال بالکل ان کی جو ویلیو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. کتنے ہی بے شک اچھے اعمال ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہوگا ہماری نیکیوں کا، پہاڑ جیسے ہو، تو اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں کہ حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ بالکل حبط کیے جائیں گے، نل ہو جائیں گے، نولیفائی ہو جائیں گے. دوسرے جی جی الفاظ میں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نولیفائی کر دے گا، ان کا جو ویلیو ہے وہ زیرو کر دے گا، زیرو اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا تمہارا نقصان ہوا ہے. گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں ادب رسول جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. اگلی آیت میں جو ہے وہ فرمائے کہ ایک اس کی مثال دی ہے کہ آواز کو کیا کریں، پست رکھیں. جی آپ جی بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختص کر لیا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، اور انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ٹرین کیا جا رہا ہے. اور یہ بڑا ایک اہم نکتہ جو آگے جا کے ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر آپ نے تو اس وقت بتایا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ماشاءاللہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ یہ جو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تصدیق کیے ہوئے جو خبر آگے پہنچانا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا پیغام جو ہے وہ آفاقی ہے. وہ اگر ہم اس کو ابھی اس ریسنٹ سیناریو میں دیکھیں کہ جو عراق وار ہوئی اور اس میں WMD کہا گیا، اب یہ معذرت بھی کر رہے ہیں، برطانیہ کا معاشرہ جو ہے اوور آل جو لوگ ہیں وہ معذرت کر رہے ہیں، اور جو لیڈر ہیں ان کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی. لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ بغیر کسی وجہ سے، اب جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، جس کا سہاگ ٹھیک ہے. اجڑ گیا ہے، جس کے بچے ختم ہو گئے، یعنی جی یہ حافظ صاحب، چیزیں جو ہے یہ جو حافظ صاحب یہ ہمارا جو یہاں اس وقت جو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی ایسا شخص جو ان بغیر کریڈینشل کی ہو تو کیا جی کرے، اس کی ہر بات کو تسلیم نہ کرے. یعنی جو کوئی بے خبر شک لے کر آتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو خبر آئے اس کو جوں کا توں تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ جو ہے اس کی تصدیق نہ ہو. تو بے شک آپ صاحب اصل تو یہ ہے کہ آج کل ہم سب اس کے پاس موبائلز ہیں، اور ہمیں آئے روز جو ہے کئی خبریں آتی ہیں، عجیب و غریب جی قسم کی خبریں آتی ہیں. اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو ہے جب خبر آتی ہے تو ہماری پہلی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں، کہ نہیں آگے جی جی پھیلائیں. اور یہ قرآن پاک یہاں جو چیز کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے ویریفائی کریں، واہ خبر کو پہلے اس کی تصدیق کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس پر جو ہے وہ اس کو پھر پھیلائیں اگر وہ تصدیق شدہ ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں خبروں کی تصدیق کرنا بڑا لازمی ہے جو ہے نا. تو آپ صاحب جی اس کا جو
یہاں تک اس صورت نے ہمیں ایک تو گستاخی رسول سے باز رہنے کی تعلیم دی ہے اور ادب رسول سکھایا. اس ادب میں ایک چیز ڈاکٹر تو یہ صاحب بتائی کہ اگر آپ جی ہاں تھوڑا سا مجھے اجازت دیں، اور آپ سے جی ایک جی کویسچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ایک اہم کویسچن ہے اسی خبر کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں. جی جی چونکہ آج کل بڑی ایک بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے ہمارے پاس، فیس بک ہے، اور جو ہی کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اسے فوراً سے پہلے، بعض احادیث بھی ہوتی ہیں، فوراً سے پہلے ان کو ہم آگے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کائنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس حوالے سے بعض اب حدیث بھی نہیں ہوتی اور وہ اوتھینٹک بھی نہیں ہوتی، اور ان کو ہم یس آگے جو ہے وہ بھیج دیتے رہتے ہیں. اس حوالے سے اوکے ایک وعید بھی ہے نبی ٹھیک ہے. کریم صلی اللہ علیہ well, وسلم کی کہ بغیر جو جی آپ نے آیت پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ فتبینوا، کہ ہوں اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اور جاءکم فاسقن، اور خاص کر کے وہ ان نان کریڈینشیل آدمی ہو، یعنی ہوں ایسا جس پر اعتبار کرنا آسان نہیں ہے، یعنی قابل اعتبار بھی نہیں ہے، جب وہ تمہیں خبر دے تو پھر کیا کرو؟ فتبینوا. فتبینوا کا معنی یہ ہے کہ اس کی تفتیش کرو، اس کو خوب جو ہے اس کی سچائی ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ واقعی یہ صحیح ہے یا غلط. اسی طرح جو احادیث لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پر پیش کرتے ہیں، جو احادیث آپ کو لوگ دیتے ہیں، تو اس لیے ہمارا یعنی سوشل میڈیا پر جب کوئی حدیث دے تو ضرور اس کا حوالہ دینا چاہیے. یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ، کسی کہاں سے جو ہے نا. تو یہ پہلی چیز تو یہ ضروری ہے، آئی تھنک اس بڑا ضروری کہ آپ ایسا کریں کہ حوالہ دیا کریں. اگر حوالہ نہیں ہے اور آپ جو ہے اس حدیث کو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوا، اب آپ کو چاہیے کہ تحقیق کریں، کسی سے پوچھ لیں کہ یہ واقعی حدیث ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا، کسی بات کو منسوب کرنا جو غلط ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم بنا لے. یعنی اتنی سخت آپ نے کہ میری طرف بات نہ منسوخ. اس لیے کہ جب ایک مسلمان مومن یہ سنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا، تو ہر کوئی پھر جو ہے سر تسلیم ہم کر دیتا ہے کہ یہ تو آقا کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے لے لو، جس سے باز رکھے باز آ جاؤ. اب آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے. اچھا آپ نے آپ صاحب یہ پوائنٹ ریز کیا جائے نا. جی تو جی آپ صاحب یہاں جو صحابہ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اپنی آوازوں کو ولا تجہر لہو، یعنی آواز کو مندم کریں. تو مدد اس جی کا جی یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اس کے بعد بڑی آوازیں، آگے بھی بڑی ادب تھا آف کورس، لیکن اب آوازیں اتنی پست ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ آواز ذرا اونچا کرو. سبحان اللہ. یعنی انہیں اتنا ڈر تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اونچا بولنے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر کے، آپ کی بڑی خوبصورت اونچی آواز تھی، تو آپ نے بہت مندم کر دی. ابو بکر صدیق تو آگے ہی جو ہیں ان کی آواز مندم ہوتی تھی. اللہ تو بہرحال یہ صحابہ، لیکن یہاں ایک چیز اللہ تعالیٰ انعام کی طور پر فرما رہا ہے کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ تقوی والے ہیں، خوف والے ہیں، علم والے ہیں اور ڈر والے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو پرہیزگاری والے ہیں جو ہے نا. سبحان اللہ. یعنی یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی. گو یہاں یعنی ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھو. آگے صحابہ کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ تم آگے ہی بادب ہو جائے نا. یہ اور مزید جو ہے نا تمہارے ادب کو چار چاند لگانے کے لیے ہے. تو ناظرین، انشاءاللہ اس مختصر سی بریک آنے والی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم
اس صورت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کا تعلق اختلاف ختم کرنا، ذاتی، شخصی، خاندانی، اس کے لیے انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لانا. تھوڑی دیر کے بعد ہم جاری رکھیں گے سورہ الحجرات کے متعلق. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم حافظ نصر اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے سورہ الحجرات کیا ترجمہ، اس کے اندر جو اخلاق ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور خصوصاً اس کی ابتدا سورۃ الحجرات نے کی ہے ادب نبوی سے اور گستاخی سے باز رہنے کی تعلیم دی ہے کہ ادب نبوی کتنا اہم ہے. اور میں نے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مفسر قرآن ہیں، ان کی شرح اس کی کیا ہے کہ قرآن اور سنت یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرو، احکام کی فرما برداری کرو. یہ اصل جو ہے نا اس کا معنی ہے، اور اسی میں ادب ہے جو ہے نا. اور اس کے بعد پھر اس کا اور یہ کہ جب کوئی خبر آئے تو خبر کو جوں کہ تو نہ لو، بلکہ جو ہے اس کی تحقیق کرو. اور اس سے ہم نے سبق یہ لیا تھا کہ ہمیں خاص کر کے اپنے جو موبائلز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس میں جو خبر آتی ہے تو پہلے تحقیق کر لے، اگر نہیں سمجھ پوچھ لے. اور اب حافظ صاحب اس میں جو اگلا موضوع ہے وہ اپنے باہمی اختلافات کو رفع دفع کرنے کے حوالے سے ہے، اور جی سلو کرانا کہ جب دو گروہ آپس میں لڑیں، دو فیملیز یا دو شخص آپس میں جھگڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تماشائی بن کر رہنا چاہیے یا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سب یہ تلاوت اگر آپ کریں، وَإِن جی آؤ طَائِفَتَانِ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی اس خوبصورت کتاب میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو پھر سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان، اور عدل اور انصاف سے اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. جزاک اللہ. ان اللہ یحب مقصد. المقسطین. اللہ مقسطین یعنی جو انصاف کرنے والے ہیں، منصف لوگ ہیں، جسٹ اور جسٹس کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے. اور آپ صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن پاک شروع سے آخر تک جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ العادل ہے، اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، العادل ہے. اور وہ ہمیشہ ہر بات میں اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک یہی بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہے. یہ اس لیے کہ بما قصبوا، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا یہ اس کا بدلہ ہے. اگر نیکی ہے تو نیکی کا بدلہ جنت ہوگا، اور اگر برے اعمال ہیں تو ان کا بدلہ جہنم ہوگا جو ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا یعنی مالک اور رب جو ہے کہا گیا. سو آپ صاحب یہاں بڑا آسان سا اصول ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں تو تیسرے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل. یعنی یہ جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے نا، اور بڑا ایک خوبصورت پہلو آپ نے بیان کیا
کہ وہ آواز جو ہے وہ پست کر دیتے تھے، اور اتنی پست کر دیتے تھے کہ آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی تھی. سبحان اللہ. اسی لیے جو ہے وہ صحابہ کو شان میں قرآن جو ہے وہ اترا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. یعنی یہ قرآن مجید صحابہ کی تعریف میں جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور سارے آداب جو ہے وہ سکھائے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دو بڑے گروہوں کے درمیان اگر آپ کی جنگ ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان میں آپس میں صلح کرا دو. یعنی بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے لڑائی کی. ہمارے ہاں ایک بڑا عام فہم سے لوگ بھی جو ہے وہ بڑی خوبصورت بعض دفعہ باتیں کرتے ہیں. ہمارے یونیورسٹی میں ایک کلاس فیلو تھا، بڑا ایک جھٹکا سا آدمی تھا، تو وہ اکثر یہ بات کرتا تھا کہ اگر بھائی کو بھی قتل کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے بہت بڑی بات نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوگی، آپ تحقیق کرا کے دیکھ لیں. تو مسلمانوں کے اندر جو اس وقت جو ہے وہ لڑائی ہے، وہ جو ایک تو یہ ہے کہ وہ غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اندر جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. تو ان کو روکنے کا بہترین یہ سبب ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے اس کو جو ہے وہ تصدیق کرے، اور پھر ان کے اندر جو ہے ان کو یہ کہیں کہ آپ نے اپنی انا کو جو ہے وہ توڑنا ہے. آج جتنے بھی مسائل ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، مختلف قبائل کی جنگ ہے یا خاندان کی ہے یا آپس میں فیملی سسٹم ہے. فیملی میں بھی میں آپ کی بات ایک کوٹ کروں گا کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ برطانیہ کا ہے یہ بے نیاز معاشرہ ہے. ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے پاس روٹی ہے، شیلٹر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی. اور اس کی وجہ سے یہ لڑائیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. یہ جو پرٹیکولرلی برطانیہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ہمارے مخاطب ہیں، میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور پھر لیکا ڈال دیتے ہیں اپنے بھائی کے درمیان، میں لیکا یعنی اب میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا ساری زندگی، کچھ بھی ہو جائے اب لکھا ہے. اب میں نے اس کی وجہ ایک تو اہم پہلو جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نیازی جو ہم اختیار کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں. سب سے پہلے چاہے وہ جو ہے وہ لڑائی ایک گھر میں ہے یا ایک خاندان میں ہے، اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو ختم کریں. اور جو صلح کرانے والے آپ صاحب یہاں جی اللہ تعالیٰ نے جو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ایک نفسیاتی نقطہ بیان کیا ہے نا، وہ یہ کہ انما المؤمنون اخوہ. اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو جائے نا. مومن ایک دوسرے کے بہن بھائی ہے. فاصلہ بینہما، اب کیا کرو کہ آپس میں جو ہے وہ سلو رکھو جائے نا. سو یہ بہت بڑا ایک نقطہ کہ، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی جس وقت ہم ایک دوسرے آپ سمجھیں کہ ہم ایسے بے نیاز ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے یہ سمجھنا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جائے نا، ہم سب انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ماں کو اولاد کی، اولاد کو ماں باپ کی، ماں باپ کو ایک دوسرے کی، اور ان کو سوسائٹی کی ضرورت ہے جائے نا. اور اب یہاں آگے جو ہے آپ صاحب اس صورت میں یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں اور کیا غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. مثلا اگلی جو آیت ہے آپ صاحب، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اے ایمان والو، تم کیا نہ کرو کہ مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کی، مذاق نہ بناؤ ایک دوسرے کی. یعنی دوسرے کو مذاق اس وقت بنائی جاتی ہے جب کسی کو اپنے سے کم سمجھیں، اپنے سے گٹھیا سمجھیں اور قابل التفات نہیں ہے جائے. تو مذاق اس کی کوئی کسی بات کو لے کر جو ہے اس کو یعنی اچھالنا اور اس کی تذلیل کرنا جو ہے نا، یہی ہوتا ہے نا صاحب. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو جائے نا. کیا پتا ہے تمہیں کہ وہ عورت تم سے بہتر ہے، وہ مرد تم سے بہتر ہے، لیکن تم جو ہے یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے نا. اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا،
اور نہ ہی جو ہے وہ الزام لگاؤ، اور نہ ہی کسی کو ایسے ناموں سے پکارو جو ان کو ناپسند ہے جو ہے نا. سو گویا کہ جو اختلاف کے سبب بن سکتے ہیں ان کو یہاں ان کا کلا کما کیا جا رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ. اور آگے آپ صاحب جو فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایمان والو جو ظن ہے یعنی وہم اور غلط گمان ہے کسی کے متعلق، اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، ایسا نہ کرو. تو ہم سب اس کے متعلق آپ کیا یعنی جو وہم و گمان ہے، غلط وہم و گمان. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم جو گفتگو ہے ہماری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. جو آپ نے بیان کی نا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب آپ نے صلح کرانی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، اور ریاست مدینہ جو ہے وہ آج ہم سب دنیا کے تمام جو ممالک ہیں وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس میں جو ایک بہت اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ بقول ایک شخص سے کہ اگر 1000 لوگ ہیں تو ایک آدمی سے 999 جو لوگ ہیں وہ محبت کرنے والے تھے. آپس میں ایک بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا کیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی مورل گراؤنڈ پہ وہ سٹیٹ جو ہے وہ کھڑی تھی. ہو سکتا ہے کھانا کے پاس نہ ہو ان کے پاس. آج آپ دیکھیے فوڈ اینڈ شیلٹر تو ہمارے پاس سب کے پاس ہے، لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے اس وقت بہت خوش ہیں؟ خوش نہیں ہیں. یعنی اگر ہم خوشی کا معیار اگر کہتے ہیں نا کہ پیٹ بندے کا خالی ہو تو صرف ایک غم ہے کہ روٹی ملے، اور اگر پیٹ بھرا ہے تو 100 غم ہے. تو یہ 100 غم جو ہے یہ آج کے ہمارے برطانوی معاشرے میں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو 100 غم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں محبت نہیں ہے. وہ عنصر آپ دیکھیں، صحابہ کی آپ شان دیکھ لیں کہ جو کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی ریڈیو کے اوپر، تو ایسے صحابہ جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف لنگی ہے، صرف ستر ڈال، اوپر قمیض بھی نہیں ہے پہننے کے لیے. لیکن ان کا خوشی کا معیار کیا تھا کہ ان کے درمیان وہ جو آپ نے بات کی. جی جو یہاں وہم ہے نا، وہم کے متعلق اور یہ کیوں خطرناک ہے اور وہم سے مراد کیا جائے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ سسپیشن ہے کہ یہ کسی کے متعلق غلط خیال ہے. وہم جو ہے دوسروں کے متعلق غلط خیال، غلط چیزیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں. کیوں؟ جہالت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نے سنا نہیں ہے لیکن ہم نے سمجھ لیا ہے. اور یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے جو ہے نا، ہر انسان کی، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی سنجیدہ ہو، اللہ ماشاءاللہ. ہاں اگر اخلاق اعلیٰ ہے اور رحم و کرم کرنے والے ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے. ورنہ ہم اکثر جو کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کو دیکھیں، اگر اس نے کوئی عجیب لباس پہنا ہوا ہے تو ہم جس قسم کا وہ لباس ہوگا ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی جو ہے نا یہ اس کیٹیگری کا آدمی ہے، حالانکہ شاید اس کا کوئی زمین دور سے بھی تعلق نہ ہو، نہ سمجھے ہو اس سے کہ یہ لباس کا کیا اس کے. لیکن ہم لباس سے اور بعض اوقات کسی کے کسی خاص لباس کے رنگ سے بھی ان کے متعلق جو ہے نا وہم و گمان کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے باز رکھا جا رہا ہے کہ یہ سسپیشن جو ہے جب تک کہ تحقیق نہ کرو، ان کے منہ سے نہ سنو، ان کی بات نہ سمجھو، اس وقت تک جو ہے یہ ایسا نہ کرو. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا یعنی وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. آگے پہلے تو یہ بتایا نا کہ وہم و گمان بھی نہ کرو، اور پھر یہ کہ تجسس نہ کرو. تجسس سے آپ سب یہاں جاسوسی نہ کرو کسی کے متعلق. اور تیسری بات یہ کہ غیبت نہ کرو.
یہ تین چیزیں اکثر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اختلاف کی جو بنیاد ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہم و گمان، پھر یہ ہے کہ ہم نے تجسس کیا، جاسوسی کی، میں ابھی اس کی وضاحت کریں گے کیا، اور تیسرا یہ کہ غیبت ہو گئی ہے، کسی سے سنا یا غیبت کی ہے، غیبت سنی ہے یا غیبت کی ہے، جن کی وجہ سے جو ہے نا یہ اختلاف بڑھا ہے. تو ہم سب دیکھیے قرآن پاک نے اس جو اصل پرابلم ہے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے کہ اس سے باز ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب بہت اہم بات ہے. اور جو انسان ہے ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے باتیں کی نا جی، تجسس اور وہم اور شک، انسان کی جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے وہ انسان کی جو ایک انٹلیکٹ ہے، انسان سوچنے کی، سمجھنے کی، جو باقی ہم اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ بناتی ہے انسان کو. اس میں اب یہ ہوا ہے کہ انسان کبھی بھی پریشان جو ہے وہ اپنے حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا. موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری نعمت ہے اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اچھا، اب جو آپ نے بڑا اہم نقطہ دیا کہ تجسس اور وہم جو ہے، وہم کیا ہے کہ میں سوچتا رہوں کہ ماضی میں میرے ساتھ کسی نے کیا کیا تھا، فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی یہ انسان جو ہے اپنی میموری کی وجہ سے بہت بڑے خسارے میں رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کی جو الٹیمیٹ گول ہے کہ وہ ایک بلسفل نیس اچیو کرے. ہم صاحب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو تعلیم دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ حسن ظن، ہمیشہ جو ہے نا اچھا ظن رکھو دوسروں کے متعلق. اور دس از ریئلی یہاں کی ایجوکیشنل اس کی پرابلم ہے. یہاں جو چیز سکھائی جاتی ہے سیڈلی، اور یہاں کا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اور معاشرہ ہے وہ ہمیشہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو ریئلی یعنی ہمیشہ اس نیگیٹو اس سے لینس سے دیکھو، اور جب تک کہ وہ اپنے آپ کو انسنٹ ثابت نہ کریں، انسنٹ نہ سمجھو. حالانکہ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ دوسروں کو ہمیشہ ہمارے اسلامی اس میں بھی اور یہاں کا جو اصول ہے اس میں بھی کہ لوگوں کو انسنٹ سمجھے جب تک کہ وہ گلٹی پروو نہ کیے جائیں. لیکن سیڈلی جب ہم کسی کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو پہلی نظر میں ہی جو ہے نا ہمارا غلط تصور ہوتا ہے، غلط بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے ان کے متعلق. تو قرآن پاک جو ہے اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ کبھی بھی، بلکہ حسن ظن کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی سیلانی جو ہے ویلفیئر وہ کیا کرتی ہے، بغیر کسی اس کے دیکھے کہ یہ کالا ہے، سیاہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، ہمیں کیا لگے، سب کو کھانا دیں گے، سب کو دسترخوان پر بلایا جائے گا کہ اس دسترخوان پر ہر کوئی آ سکتا ہے جو ہے نا. یہ جو چیریٹیبلٹی ہے، یہی جو یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت ہے، یہ سخاوت ہمارے اخلاق میں بھی ہونی چاہیے. یہاں گویا کہ قرآن پاک بڑی اعلیٰ یعنی طریقے سے وہم و گمان کو ختم کرو، اس کے علاوہ تجسس بھی نہ کرو. یعنی تجسس کا مطلب ٹو لگانا، یعنی چھپ چھپ کر جو ہے نا باتیں معلوم کرنا کسی کے متعلق، وہ کیا کہتا تھا، کیسی ہے، کیسا ہے. یہ انتہائی جو ہے نا اس کو بری بات تصور کیا. اور تیسری بات، غیبت نہ کرے. غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا جو وہ ناپسند کرے یا وہ ناپسند کرے. یعنی جو چیز کوئی ناپسند کرتا ہے اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ ایسا ہے، ویسی ہے. یہ اس جو ناپسند ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح یا غلط کی اس میں کوئی، ہاں اگر اس میں عوامی نقصان ہے کسی کا تو پھر ان کو متنبہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی سیاسی رہنما ہے اور اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے جس سے قوم کو نقصان ہوگا، تو اس کو واضح کرنا جو ہے یہ اور بات ہے جو ہے نا. پر یہاں جو بات کی ہے وہ شخصی لحاظ سے جو ہے نا کبھی بھی کسی کی کمزوری کو ایسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. آگے آپ سب مزید اس بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ یہ کیوں تمہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ مشہور و معروف آیت ہے، اکثر مسلمان جانتے ہیں اس کو، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو پکار رہے ہیں اور دعوت خطاب ہے سب کو
کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. یعنی یہ ایک نفسیاتی طور پر جو ہے نا حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا اوریجن، تمہاری ابتدا، تمہاری بنیاد کیا ہے، آدم اور حوا، ان کو یاد رکھو. اور جب یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر یعنی ظاہر ہے کہ ایک قربت ہوگی. نفرت نہیں ہونی چاہیے. چین والوں سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ مغرب کے ریڈ انڈین سے کیوں نفرت کرتے ہو جائے نا؟ شمال کے اسکیمو یا روشن سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ جنوب کے کالے سیاہ فام افریقن سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ سب کو ہم نے شعوباً وقبائل لتعارفوا، ہم نے یہ مختلف رنگ، نسلیں، شکلیں اور یہ ان کے کسٹمز بنائے، ہم نے بنائے جائے نا تمہیں. تو حافظ صاحب یہاں جو قابل یعنی بہت ساری چیزیں، لیکن کیوں لتعارفوا، تعارف کے لیے. یعنی تعارف کا معنی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا، پہچان ہو جائے تمہیں ایک دوسرے کی. اب سب ایک جیسے اگر ہوتے تو ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ شمال سے ہے، جنوب سے ہے. اور پہلی چیز حافظ صاحب جب ہم کسی کے متعلق پوچھتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہاں سے ہو. ہے آپ گجرات سے ہیں حافظ صاحب اور آپ کا نمبر بھی گجراتی ہے جائے نا، سو آپ کیا کر، یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے. اور ایک انسان کا جو ہے نا یعنی ہم چاہتے ہیں کہ پتہ کریں کہ یہ کس جگہ سے ہے. دس از اے نیچرل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلوں میں اور ہر چیز اس میں بنا دیا ہے کہ ہم پہچان سکیں. اور اگلی جو بات ہے آپ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ایک خوبصورت کتاب میں جو اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ تعارف کے لیے ہے. تم میں سے عام طور پہ ایک تو آپ نے فیکٹر دیا، ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم ریسزم کا شکار ہیں، مختلف چیزیں، لیکن اگر اپنا گریبان ہم چاک کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں اتنا المناک صورتحال ہے کہ ہمارے اندر برادری کا نظام. میں ایک دن ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا، ایک ہماری بہن نے فون کیا، ینگ بالکل اراؤنڈ 20، اور انہوں نے کہا کہ ہماری دوسری تیسری نسل یہاں پہ موجود ہے اور آج بھی مجھے باہر سے نہیں کہ میری کون سی جو ہے وہ فیملی ہے اس کے حوالے سے ابیوز کیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ذات ہے وہ سپیریئر ہے، فلاں کی ذات جو ہے وہ انفیریئر ہے. آج تک ہمارے معاشرے میں ہم برطانیہ میں بھی آ چکے ہیں، دوسری تیسری نسل بھی آ چکی ہے، اور ہم نے وہ راجے اور چودھری، جٹ اور رائی جو ہے وہ ابھی تک ہر ہے. کوئی. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے، تم جٹ ہو، تم بٹ ہو، تم راجے ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن صرف تمہارے لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نیڑے اور اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جس کا جو ہے وہ تقوی زیادہ ہے. اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میری ذات جو ہے وہ برتر ہے اور باقی کمتر ہے، اللہ نے یہ واضح بتا دیا کہ یہ تم پہچان تو ہو سکتی ہے تمہاری کہ تم اپنی پہچان کو رکھو، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. جی تو حافظ صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آخری جو حصہ ہے نا اس سورت کا آخری حصہ، اب آپ دیکھیے ناظرین کہ کس طرح سورت نے ابتدا ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ اس بارگاہ میں حاضر ہو. اور اس کے بعد پھر بنو مستلق کا جو واقعہ تھا زکوٰۃ دینے والے کا، وہ غلط خبر لائے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ کہ ہمیں جو اپنے اختلاف ہوتے ہیں، شخصی ہوں یا قومی ہوں یا مابین اقوام کے ہوں، ان کو کیسے رفع دفع کرنا ہے. اور پھر یہ اصول بتائی کہ یہ 3 چیزیں اگر نہیں کرو گے تو تم انشاءاللہ اختلاف سے محفوظ رہو گے. غلط وہم اور گمان نہیں ہونا چاہیے، کسی کی تجسس نہ کریں، اس کے بعد پھر غیبتیں نہ کریں تو ان سے کیا ہوگا، اور ریسزم نہ کریں، تعصب نہ برتیں تو کیا ہوگا کہ تم آپس میں مل کر رہو گے. آخر میں پھر یہ جو بنو تمیم کے لوگ تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں وفد کی شکل میں آئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو ان کے متعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی ایک غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو کہتے ہیں کہ تم نے احسان کیا ہے مسلمان ہو کر، یہ بالکل غلط فہمی ہے تمہاری. کوئی احسان نہیں کیا.
بلکہ یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ. بلکہ اللہ ہے جس نے تم پر احسان کیا ہے. تو ناظرین یہ سورہ الحجرات کی خوبصورت تعلیمات تھی جن سے ہمیں صلح کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق کی ہے. تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله.